अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं आज का सेशन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन या रब। बिलाशुबा हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद दुनियावी जिंदगी में भी करते हैं और उस दिन भी करेंगे जब गवाह खड़े होंगे, यानी कयामत के दिन। ठीक है ना? तो एक बार जहन्नमी जहन्नम में चला गया, फिर कोई मदद नहीं, कोई दुआ नहीं कबूल होती। दुआ कब कबूल होती? जब जीते जी इंसान दुआ करे अल्लाह से मांगे हिदायत, तौफीक, साबित कदमी। तो अल्लाह ताला दुनिया में भी ईमान वालों की मदद करता है और आखिरत में भी करेगा। उस दिन जालिमों को उनकी माजरत कोई नफा नहीं देगी। सॉरी, एक्सक्यूज, बहाने जो है ना, इंसान अपने आप को देकर खुश करता है दुनिया में और अपने आप को सही समझता है कि मैं एकदम सही हूं, वो सब वहां नहीं काम आने वाला। और उनके लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है। और बिलाशुबा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी और हमने बनी इसराइल को किताब का वारिस बनाया, अक्लमंदों की हिदायत और नसीहत के लिए। हिदायत और नसीहत कौन पकड़ते हैं? जो अक्लमंद हो। जो बेवकूफ हो वो कुरान और सुन्नत फॉलो नहीं करते, वो नबियों को और नबियों के तरीके को नहीं फॉलो करते। अक्लमंद पकड़ते हैं नसीहत और हिदायत। लिहाजा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपने गुनाह की माफी मांगिए और शाम को और सुबह को अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफी इस्तिगफार करने बोल रहे हैं, जबकि आप देखिए वो तो बख्शे बख्शाए थे। फिर भी सुबह शाम इस्तिगफार का, आप देखिए इससे इस्तिगफार की अहमियत पता चली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज कम से कम 70 मरतबा इस्तिगफार करते थे। इस्तिगफार करना है, अपने गुनाहों की माफी मांगना है, बख्शिश, सुबह और शाम की तस्बीह करना है, अल्लाह को याद करना है, हमद के साथ तस्बीह कीजिए। सुबह शाम के अस्कार की अहमियत, और 5 टाइम की नमाज। ठीक है? बिलाशुबा जो लोग अल्लाह की आयत में किसी दलील के बगैर झगड़ते हैं, जो उनके पास आई हो, उनके सीनों में सिर्फ बढ़ाई, यानी कि बढ़ाई का खबत है बेसिकली। ये जो खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हैं ना, घमंड जिसको कहते हैं, उसकी वजह से, ईगो की वजह से, तो वो उस तक कभी पहुंच नहीं सकेंगे। लिहाजा आप उनके शर से अल्लाह की पनाह मांगिए। बिलाशुबा वही खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। ऐसे लोगों के शर से हमने अल्लाह की पनाह मांगना है। आसमानों और जमीन को करना लोगों को पैदा करने से कहीं ज्यादा बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, और बुराई करने वाले बराबर नहीं। तुम बहुत कम नसीहत करते हो। आप देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि सब लोग इक्वल है, ऐसा नहीं। ओके, सब लोग इक्वल नहीं। ईमान वाला और काफिर बराबर नहीं, ये बात याद रखिए। जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, और वो शख्स जो ईमान लाया लेकिन नेक अमल नहीं किया, ओके, या अ, नेक अमल, क्या कहते हैं, नेक अमल किया लेकिन ईमान ही नहीं लाया, तो ये लोग सब ईमान ला के नेक अमल करने वाले के बराबर नहीं हो सकते। कोई काफिर, कोई मुशरिक, कोई मुनाफिक ईमान ला के नेक अमल करने वाले के बराबर नहीं हो सकता। कितना कम तुम नसीहत पकड़ते हो। बिलाशुबा कयामत यकीनन आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं। इन सात लाआतियह ला रैब फीहा वलकिन अक्सर अन्नासी ला युमिनून, लेकिन इंसानों की अक्सरियत मानती नहीं है कि कयामत आ रही। खोए हुए हैं दुनिया में, गाफिल। और तुम्हारे रब ने कहा तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। क्या कहा अल्लाह ने? उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अब जो लोग बोलते हैं ना कि अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनेगा, या जो लोग बोलते हैं अल्लाह मेरी नहीं सुनेगा क्योंकि मैं बहुत गुनहगार हूं, तो उनको ये आयत भेज दो आज। देखो अल्लाह ने क्या बोला है,
کیا بولا ہے؟ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے، جہنم میں داخل کیے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ سے دعا نہیں مانگی۔ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ اور جو انسان دنیا میں اللہ کو نہیں پکارے گا، کسی اور کو پکارتا رہے گا پوری زندگی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے روز ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ اب بتاؤ، جس میں جرت ہے کرو۔ اللہ نے تو بتا دیا۔ اور جو لوگ یہ بول رہے ہیں نا لوگوں کو کہ اللہ تمہاری نہیں سنے گا، تمہیں سی ڈی چاہیے، تمہیں وکیل چاہیے، سب کو تعجب ہوتا ہوگا نا، کیسے کوئی اللہ کے بارے میں اتنے دنوں تک ہم سے جھوٹ بولتا رہا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا؟ ہم تو سمجھے وہ بہت نیک اور اللہ والے ہیں، دن رات تسبیح کرتے ہیں، تو وہ ہم کو صحیح بتا رہے ہوں گے۔ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے کی تو جرت کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور خاص کر کے اللہ والا۔ اللہ والا تو کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا، ہم تو اس کو اللہ والا سمجھے تھے، لیکن پوری زندگی وہ ہم سے جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا نہیں اللہ کو تم پکارو گے تو کچھ نہیں ہونے والا، وہ تم کسی اور کو پکارو۔ جب وہ بولیں گے تو ہی اللہ مانے گا، ورنہ اللہ نہیں مانے گا۔ ایسا بولتے ہیں نا، جھوٹے ہیں وہ لوگ، جھوٹے۔ کیا کہا میرے رب نے؟ میرے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ فرمائیے ربکم ادعونی، قال ربکم ادعونی، کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے۔ کس نے فرمایا؟ تمہارے، یعنی ہم سب کے رب نے، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے تم پکارو، میں تمہارا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری عبادتیں قبول کروں گا، میں تمہاری ضرورتیں قبول کروں گا، پوری کروں گا جو تم مانگو گے۔ لیکن بے شک اگر کوئی تکبر کرتا ہے اللہ کو پکارنے سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ سے دعائیں مانگنے سے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے تو میں کیوں مانگوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھو اپنے لیے کیا مانگتے ہو؟ نہیں نہیں میں میرے لیے کیا مانگوں، مجھے تو میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں تو کچھ نہیں مانگتی، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ میرے بچوں کا اچھا کر دے، بس اللہ میرے شوہر کا اچھا کر دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ ایسا کون بندہ ہے جس کو کچھ نہیں چاہیے؟ جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہے ایسا کہہ کر کے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہر انسان کو اللہ نے اپنا فقیر بنایا، محتاج بنایا۔ اپنے لیے بھی مانگو، پہلے اپنے لیے مانگو، اور پھر اس کے بعد میں اپنی اولادوں کے لیے، شوہر کے لیے اور باقی رشتہ داروں کے لیے مانگو۔ اللہ نے سکھایا نا دعا مانگنے کا طریقہ، اللہ اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے ان کو پکارو، اللہ کا شکر ادا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، اپنی عاجزی کا اظہار کرو کہ ہم کتنے کمزور ہیں، کتنے عاجز ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں اللہ کو، پھر اپنی حاجت رکھو اللہ کے سامنے، مانگو، اپنی ساری ضروریات کو مانگو، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی ضروریات کو مانگو، اور دونوں جہاں کی کامیابیاں مانگو۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے جیسے درود کے ساتھ جب دعا کو اینڈ بھی کرتے ہیں تو درود کے ساتھ اینڈ کرو، اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، چپ کے مانگو، آہستہ مانگو، اور پوری امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگو۔ دعا کے تو کئی سارے آداب ہیں، دعا کی قبولیت کے وقت مانگو۔ اللہ نے تو ہمیں آداب سکھائے ہیں۔ آپ عبادتوں کا جائزہ لو، پوری عبادتوں میں آپ کو دعائیں نظر آئے گی۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا۔ اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعا۔ رکوع سجدے میں جب ہم تسبیح کرتے ہیں اس کے بعد میں بھی دعا ہے، دعاؤں سے بھری ہوئی ہے، صبح شام کے اذکار میں دعائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات تاریک بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو دکھلانے والا، روشن بنایا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔
प्रॉब्लम ये है। यही अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, हर शय का पैदा करने वाला, उसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ बहकाए जाते हो? कहाँ बहकाए जाते हो? बहकाने वाले बहका रहे और तुम बहकाए जा रहे हो। कुरान को समझ के पढ़ोगे इंशाअल्लाह, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी सवर जाएगी। पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि कुरान फर्क करने वाली किताब है, कर देती है फर्क। कुरान को पढ़ने के बाद में ना फर्क समझ में आ जाता है, अच्छा कौन हमें बेवकूफ बना रहा था और कौन सही कह रहा था। अगर हम चाहते हम बहके ना, तो हमें कुरान को समझना होगा सही हदीसों के कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरह वो लोग बहकाए जाते रहे हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। अल्लाह वो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए करारगाह और आसमान को छत बनाया, और उसने तुम्हारी सूरतें बनाई, तो बहुत अच्छी सूरतें बनाई। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमारी इतनी अच्छी सूरतें बनाई, और उसने तुम्हें पाकीज़ा चीजों से रिस्क दिया। यही अल्लाह ताला तुम्हारा रब है। सो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन बहुत बाबरकत है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। और वो जिंदा है, उसके सिवा कोई बरहक माबूद नहीं है। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु। लिहाजा तुम उसके लिए बंदगी करते हुए उसी को पुकारो, किसी और को मत पुकारो। बंदगी उसी के लिए करो। जैसे नमाज में हाथ बांध के खड़े रहते ना, बस उसी के लिए वैसे खड़े रहो। जैसे रुकू में जाते हो ना, उसी के लिए करो। जैसे सजदा करते हो उसी के लिए करो। जैसी उससे मोहब्बत करते हैं किसी और से मत करो। जैसा उस पर भरोसा करते हैं किसी और पे मत करो। जिस तरह उसके लिए जो कुर्बानी देना है, किसी और के लिए नहीं। कुर्बानी जो इबादत है, अल्लाह के खातिर, उसी को पुकारो। सब तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। आप कह दीजिए, बेशक मुझे इससे रोक दिया गया है कि मैं उनकी इबादत बेशक मुझे रोक दिया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से वाज़ेह निशानियां आ गई। कुरान आ गया। सबसे बड़ी निशानी आप सत्संग को कुरान है मिली ना। और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं रब्बुल आलमीन का फर्मा बरदार हूँ। मुसलमान किसी को, मुसलमान का मतलब क्या है? अल्लाह का फर्मा बरदार। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर जमे हुए खून से, फिर वो तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालता है, फिर ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो पूरी, यानी कि उस वक्त पूरी कुव्वत होती है इंसान के अंदर, और फिर ताकि तुम बूढ़े हो जाओ। और तुम में से कुछ वो है जो इससे पहले ही फौत कर दिए जाते हैं, ताकि तुम एक मुकर्ररा मुद्दत को पहुंचो, और ताकि तुम समझो। ये सारी बातें अल्लाह क्यों हमें समझा रहे हैं? वही तो है जो जिंदा करता है और मारता है। फिर जब वो किसी काम का फैसला करता है तो उसको कहता है कुन, तो वो हो जाता है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह ताला की आयत में झगड़ते हैं? वो कहाँ फिरे जा रहे हैं? जो लोग अल्लाह की आयत में झगड़ते हैं, कहाँ फिरे जा रहे हैं? जिन्होंने किताब को, यानी कुरान को झुटलाया। सुभान अल्लाह। अफसोस ये है कि देखिए, काफिर तो अगर झुटला रहा है तो वो तो काफिर है। अफसोस ये है कि मुसलमान अनजाने में कुरान को झुटलाता है और उसे पता भी नहीं चलता, ला इल्मी में झुटलाता है। अल्लाह हिफाजत करे। जिन्होंने किताब कुरान को झुटलाया और उन तालीमात को भी जिनके साथ हमने अपने रसूलों को भेजा, तो वो अनकरीब जान लेंगे जब उनके गर्दनों में तोक और बेड़ियां होंगी, जिनमें जकड़ जकड़ कर वो घसीटे जाएंगे खौलते हुए पानी में। फिर वो आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा, कहाँ है वो जिन्हें तुम शरीक ठहराते थे अल्लाह के सिवा? वो कहाँ? वो कहेंगे, वो तो हमसे गुम हो गए, बल्कि हम तो इससे पहले किसी को भी ना पुकारते थे। इतना उनको, मतलब अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलेंगे, या तो वाकई उनको टेंशन से भूल जाएगा सारा कुछ कि वो क्या गलती करके आए। क्या बोलेंगे? हम तो इससे पहले किसी और को पुकारते ही नहीं थे। अल्लाह इसी तरह काफिरों को गुमराह करता है। दुनिया में भी गुमराह थे कि एक अल्लाह को नहीं माने, कुफ्र करते रहे, शिर्क करते रहे। आखिरत में भी गुमराह रहेंगे, झूठ बोलेंगे। जिस तरह दुनिया में झूठ बोलते थे, झूठ को मानते थे। कहा जाएगा, तुम्हारा ये अंजाम इसलिए हुआ कि तुम जमीन में नाहक इतराते थे और
اس لیے کہ تم اکڑتے تھے، اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ چنانچہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ کسی کے اندر رائے دانے برابر بھی تکبر ہوگا نا، رائے دانے برابر بھی کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے گا، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ پھر اگر ہم چاہیں تو آپ کو اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اس سے پہلے ہی فوت کر دیں، بالآخر وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی ہی ان کافروں پر عذاب آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھے، جیسے کہ غزوہ بدر میں ہوا کہ ان کے 70 جو سردار تھے مارے گئے، اور اس کے بعد میں بھی جتنی جنگیں ہوئی اس میں آپ دیکھیں کفار کو شکست ملی، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، سبحان اللہ۔ اور جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کیے تھے، جن لوگوں پر، جیسے ابو لہب اور اس کا بیٹا اور اس طرح کے جتنے بھی دشمن تھے، ان کا بھی بہت برا حال ہوا اس زمانے میں، سبحان اللہ۔ اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس موقع پر اہل باطل نے خسارہ اٹھایا۔ جب حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا تو اہل باطل کا نقصان ہو گیا۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیے جب نقصان ہوا تو کیا وہ اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا پائے؟ نہیں۔ تو بہتر کیا ہے؟ نقصان ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی اس حاجت، یعنی کہ جو ہم جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں اس کو پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو۔ آج میرا من کر رہا ہے میری امی سے ملنے کا، اور انشاءاللہ میں جاؤں گی، جس سواری پہ بیٹھوں گی تو شکر کروں گی اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے اتنی ساری سواریاں دیا ہے نا۔ کبھی میں رکشا سے جاتی ہوں، کبھی میں ٹرین سے جاتی ہوں، کبھی میں ٹیکسی سے جاتی ہوں، کبھی میں اولا اوبر کرتی ہوں، سبحان اللہ، اللہ کا احسان۔ میرا من کر رہا ہے میرے شوہر کے پاس جانے کا، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ٹھیک رکھا تو جب جاؤں گی تو اگر جیسے پلین میں بیٹھ کے جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا شکر کہ تو نے یہ سب کچھ کے لیے ہمارے پاس پیسے دیے، پھر ہمیں سواری دی، پھر ہمیں صحیح سلامت وہاں پہنچایا، ہے نا۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، ہم کو کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں، ہم تو ہمیشہ ہڑبڑاہٹ میں رہتے، لیکن جس کو اللہ توفیق دے دینا ہر وقت سوچنے کے لیے کہ دیکھو اللہ کا یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان ہے، تو اس کے اندر کتنا شکر آئے گا۔ لیکن اس کے لیے انسان کو اتنا شکر کرنے کے لیے نا اتنا پریکٹس کرنا ہوگا۔ کیسے پریکٹس کریں گے؟ روز رات کو سونے سے پہلے کم سے کم 5 سے 10 چیزیں لکھو کہ آج مجھے کن باتوں کا شکر۔ لکھو، لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا، سوچنے سے سوچتے رہو گے تو وہ اتنا کام نہیں کرتا۔ لکھو کہ مجھے فلاں چیز پر شکر ہے کیونکہ اس چیز نے مجھے یہ فائدہ دیا اللہ کے فضل سے، الحمدللہ کہ میں نے اس چیز کا استعمال کر کے یہ فائدہ اٹھایا۔ لکھو، روز لکھو، اور روز نئی باتیں لکھو کہ آج اس کا شکر، آج اس کا شکر، آج اس کا شکر۔ آپ دیکھو کہ سال کے آخر میں آپ کے پاس کتنے شکر تیار رہیں گے؟ اگر روز 10 کرتے ہو تو سال کے آخر میں کتنے؟ 365 ڈیز ہے نا، 3650۔ سبحان اللہ۔ ورنہ اگر میں بولوں اچھا کس بات پر شکر ہے، سب بات پر شکر ہے، اچھا 3 بتا دو کون سے، پتہ ہی نہیں چل رہا، اسٹرگل کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ایک بھی نہیں مل رہا، یہ غلط ہے۔
ایسا مت کرو. جب آپ اپنی ڈائری اٹھا کے پڑھو گے نا سال کے آخر میں، یا کبھی کسی دن جیسے کچھ دل اداس ہو گیا، آپ اپنی وہ کتاب اٹھاؤ جس میں روز آپ شکر لکھتے ہو، آدھے گھنٹے میں، 15 منٹ میں یا 5 منٹ میں آپ مسکرانا شروع کر دو. آپ کے اندر اتنی پازیٹیوٹی آئے گی کہ آپ سارے غم بھول جاؤ گے. اچھا میرے رب نے میرے لیے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اس دن یہ کیا تھا، اس دن یہ کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ان سواریوں پہ بیٹھ کر اپنی پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہو اس منزل تک، اور تم ان پر کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے بتاؤ. اللہ تعالیٰ ہم تیری ہر نشانی مانتے میرے مالک، اور تیرا شکر ادا کرتے تیری ہر نعمت پر. اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کے لیے تو معاف کر. کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور تعداد میں ان سے زیادہ، اور قوت اور زمین میں آثار کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، یعنی چھوڑے ہوئے جو آثار ہیں. پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے کسی کام نہ آئے. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. آمین یا رب، آمین یا رب، آمین یا رب. جتنی دعائیں اللہ ہم نے مانگی ہے اس قرآن کو پڑھنے کے دوران، اللہ وہ ساری دعائیں قبول فرما. آمین یا رب. پھر جب ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، ان کے پاس آئے، تو وہ ان جھوٹے علم پر اتراتے رہے. جب رسول نشانیاں لے کر آئے تو جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے کیا کیا؟ جھوٹے علم پر اترائے جو ان کے پاس تھا. آج بھی کرتے ہیں نا ایسا لوگ، ان کے پاس جھوٹا علم رکھا ہوا ہے، کیونکہ جھوٹے لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھا ہے، جھوٹی کتابیں، اور وہ لوگ ان پہ بھروسہ کر کے وہ کتابیں خرید کے لا کے رکھتے ہیں گھر میں، پھر اتراتے رہتے ہیں. تو جھوٹے علم پر اتراتے رہے جو ان کے پاس تھا، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب دیکھا تو کہا ہم اللہ تعالیٰ واحد پر ایمان لائے، اور ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو انہیں ان کے ایمان لانے نے کوئی نفع نہ دیا. یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزرا، اور اس عذاب کے موقع پر کافروں نے خسارہ اٹھایا. آپ دیکھیے آج ابھی ہر غلط کاموں سے توبہ کر لینا ہے ہم نے. ایک بار موت آ گئی پھر ایمان لانا، توبہ کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا. سورہ حامیم السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہے. در حالانکہ یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے. پھر ان میں سے اکثر نے اس سے اعراض کر لیا. اکثر نے کیا کیا؟ قرآن سے اعراض کیا. تو وہ سنتے ہی نہیں سنتے قرآن کو. ان کو بلاؤ، آؤ قرآن سننے. میرے پاس ٹائم نہیں. ہزاروں بہانے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ٹائم نہیں ہے، اصل بات سننا ہی نہیں ہے، اس لیے اعراض کر رہے ہیں کہ اب سن لیں گے جان لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. اب سن لیں گے جان لیں گے تو باپ دادا کی پیروی چھوڑنی پڑے گی. جو غلط باپ دادا تھے، جو غلط کام کر رہے تھے، وہ چھوڑنے پڑیں گے. تو وہ چھوڑنا نہیں ہے نا، غلط کام نہیں چھوڑنا. اسی لیے لہٰذا کیا کرتے؟ قرآن کو اگنور کرتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں. نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. انہوں نے کہا جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے. لہٰذا تو اپنا کام کر، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے. ایسے لوگ کیا بولتے ہیں؟ ایسے لوگ بولتے ہیں نہیں ہم سے نہیں ہوتا یہ سب سننے کے لیے، آپ اپنا کرو ہم ہمارا کریں گے. کرو پھر، کہہ دیجئے بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اسی کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے بخشش مانگو. اسی کی طرف سیدھے رہو کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے اسی کی طرف رہو، اسی کی طرف سیدھے رہو.
کسی اور کی طرف مت مڑو ورنہ گئے کام سے. ٹھیک ہے نا؟ ساری عبادتیں اسی کے لیے اور جیسے اس نے بولا ہے ویسے, اور اس سے بخشش مانگو. اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. کون ہے مشرک؟ زکوٰۃ نہیں دیتے مشرک, نہ نفس کی زکوٰۃ نہ مال کی زکوٰۃ, اور وہ آخرت کے بھی منکر. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والے اجر و ثواب ہے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے, آمین یا رب. آپ کہہ دیجئے کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو جہانوں کا رب ہے, اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھی اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس کی غذاؤں کا ٹھیک اندازہ کیا, محتاجوں کے لیے یکساں طور پر, اور یکساں طور پر یہ سارا کام 4 دنوں میں مکمل کیا. یعنی 2 دن میں زمین بنائی اور 2 دن میں سارا کھانا پینا پانی سب زمین کے اوپر رکھا اللہ نے 4 دنوں میں. ٹھیک ہے, سورہ فصلت اس کو حامیم سجدہ بھی بولتے. ٹھیک ہے, سورہ فصلت کا دوسرا نام. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. جب وہ دھواں تھا تب اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ. تو ان دونوں نے کہا ہم دونوں خوشی خوشی آتے ہیں, خوشی خوشی حاضر ہوتے ہیں. پھر اللہ نے ان دونوں میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا, اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور اس کی خوب حفاظت کی. یہ نہایت غالب خوب جاننے والی کی تدبیر ہے. یہ ساری تدبیر اللہ کی ہے. آسمان و زمین کو جو اللہ نے بنایا اللہ کی تدبیر ہے. پھر اگر وہ اعراض کرے تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی چیخ یعنی آسمانی عذاب سے ڈرایا ہے جو عاد اور سمود کی چیخ یعنی عذاب کے مانند ہوگی. یعنی قیامت کے روز جب سور پھونکا جائے گا, سبحان اللہ, جب رسول ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو, تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا, لہٰذا جو کچھ دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم تو یقیناً اس کے منکر ہے. پھر جو عاد تھے تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہے. کیا کہا انہوں نے؟ قوم عاد ایسی قوم جو اتنی مضبوط, اونچی, لمبی, چوڑی, جسمانی طاقت والی, اور اتنا زیادہ مال اور دولت ان کے پاس, اور اتنی زمینیں اور اتنے پھل فروٹ اور پانی کی ندیاں اور یہ سب کچھ. انہوں نے کیا کہا؟ من اشد منا قوہ کہا. سبحان اللہ, اللہ کو بھول گئے کیونکہ اللہ نے ان کو دیا تھا نا دنیا اور ان کی جسمانی طاقت, لمبے چوڑے لوگ پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا جب انہوں نے یہ بات کہی کہ قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت ہے, اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. چنانچہ ہم نے ان پر منحوس دنوں میں طوفانی ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی ہی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں, اور بلا شبہ آخرت کا عذاب سب سے زیادہ رسوا کن ہے, اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ان کو جب اللہ نے ان کی طرف طوفان بھیجا تو وہ طوفان ان کو ایسا اٹھا اٹھا کے پٹکتا تھا جیسے کلنگڑ کو پٹکو تو کیسے وہ چورا چورا ہو جاتا ہے, اس طرح. سبحان اللہ. اور جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو پسند کیا, پھر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے انہیں رسوا کن عذاب کی چیخ نے آ لیا. اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے. اور جس دن اللہ کے دشمن ہانک کر آگ کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی. اوکے, یعنی کہ ان کے گروپس ہوں گے اور وہ ایک کے اوپر ایک, یعنی اس میں بھی درجے ہوں گے, حتیٰ کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھال یعنی کہ ان کے جو جلد ہے, سکن, ان عملوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے. اور وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی. اپنے سکن سے کیا کہیں گے, کیونکہ سکن تو پورے جسم پر ہے, کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی. وہ کہیں گے ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا.
اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا جن کو عذاب دیا جائے گا، جن کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. آمین یا رب. اور تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے. چھپتے تھے تم؟ کوئی انسان اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے اور اپنے سکن سے چھپ سکتا ہے؟ بلکہ تم سمجھتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے تھے. تمہیں ایسا لگتا تھا، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اسی نے تمہیں ہلاک کیا. جو انسان کو لگتا تھا نا کہ نہیں نہیں رب تو سزا نہیں دے گا، اور سبحان اللہ. انسان دیکھو، انسان نہ اللہ سے چھپ سکتا ہے نہ اپنے آپ سے چھپ سکتا ہے نا. اپنے آپ کو وہ جھوٹی تسلی دے سکتا ہے لیکن چھپ تو نہیں سکتا، اور اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. تو وہ جو اس کا دھوکا تھا نا، اس کا جو گمان تھا، غلط گمان اپنے رب کے بارے میں، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اسی نے تمہیں ہلاک کیا. چنانچہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگے تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہ ہوں گے. جو ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ. اب قیامت کے دن معافی بھی مانگے تو کوئی نہیں فرق. سبحان اللہ. آپ دیکھیں آج جو لوگ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں جو گمان کر رہے ہیں کہ شرک اور بدعت کر کے بھی وہ جنت جائیں گے، کوئی نہ کوئی انہیں بچا لے گا، کوئی ان کی سفارش کر دے گا، تو ایسا نہیں ہونے والا ہے. اوکے. اللہ کے بارے میں غلط گمان انسان کو خسارے میں ڈال سکتا ہے، اور ہم نے ان کے کچھ برے ہم نشین مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام اعمال خوشنما بنا کر ان کو دکھائے. آخر کار ان پر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وہ بات پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزرنے والے جنوں اور انسانوں پر پوری ہو چکی تھی کہ بلا شبہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے. سبحان اللہ. اوکے. مجھ سے ایک آیت چھوٹا. پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. ہاں نہیں، یہ میں پڑھ چکی نا. اوکے. معافی مانگے تو بھی، یعنی صبر کرو چاہے معافی مانگو. ایک بار جہنم میں جہنمی چلا گیا، ایک بار موت آ گئی اور کفر اور شرک سے توبہ نہیں کی تو گئے کام سے. اور کافروں نے ایک دوسرے سے کہا تم اس قرآن کو مت سنو، اور جب پڑھا جائے تو شور و گل کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جو بدترین عمل وہ کرتے رہے ہیں ہم انہیں ان کا بدلہ ضرور دیں گے. یہ آگ ہی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی سزا ہے، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. یہ سزا ہے اس جرم کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے کریں. کیا خواہش کریں گے جہنمی؟ کہ جو لوگ ہم کو گمراہ کیے تھے ان کو بتاؤ تاکہ آج ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیں، تاکہ وہ انتہائی پست لوگ میں سے ہوں. بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، جس نے کہا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس پر وہ جم گئے، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس لا الہ الا اللہ پر، محمد رسول اللہ پر جم گئے، ان پر فرشتے نہ اترتے ہیں، ان کی مدد کرتے، فرشتے ان کا ساتھ دیتے. کیا کہتے ہیں؟ ان کو تسلی دیتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہ تم ڈرو اور نہ غم کھاؤ، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے، ہمیں یہ کہہ کر کہ میرا رب اللہ ہے اس پہ جم جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہم پر فرشتے نازل کرتا ہے. ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے. آپ دیکھیں، جو لوگ ربنا اللہ کہہ کر جم جاتے اس پر استقامت کے ساتھ تو اس کا دوست فرشتہ بن جاتا ہے. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست تھے، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے. جو جی چاہے گا، جو مانگیں گے وہ سب ملے گا جنت میں. اوکے. تو اگر ہم چاہتے کہ فرشتے ہمارے دوست بن جائے دنیا اور آخرت میں، اور فرشتے دنیا اور آخرت میں ہمارے دل میں سکون کی باتیں ڈالے کہ غم مت کرو، خوف مت کرو، انشاءاللہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے ساتھ اچھا ہی کرے گا،
ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایمان لا کر اس یعنی کہ رب اللہ کہہ کر اس پر جم جانا. اور یہ بڑی بخشی، اور یہ کیا ہے؟ نزلم من غفور الرحیم. یہ مہمانی ہے. کس کی طرف سے؟ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کی مہمانی ہوگی کس کی طرف سے؟ غفور الرحیم کی طرف سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں. آپ دیکھیے، اللہ کے نزدیک سب سے اچھی بات کیا ہے؟ کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب سے اچھی بات ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے، جو لوگ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو، ان کے لیے یہاں پہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہم نہ اپنی باتوں کا جائزہ لیں. ہماری باتوں میں بہت سارے قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ساری قسم کی باتوں میں کچھ باتیں گناہ کی ہوتی ہے، کچھ باتیں نیکی کی ہوتی ہیں. اور نیکیوں کے باتوں میں سب سے اچھی بات کون سی بات ہے؟ کہ کوئی کسی کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ بے شک میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں. اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں. آئی ایم ون آف دا مسلمس. آپ دیکھیے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، خود بھی نیک عمل کرتا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے، خود نہیں کر رہا، ایسا نہیں. لوگوں کو بھی بلاتا ہے اللہ کی طرف اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ کہ بے شک میں مسلمان ہوں. آئی ایم ون آف دا مسلمس. اننی من المسلمین. ایسے شخص کی جو بات ہے سب سے اچھی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ کہ اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو احسن ہے. تو اب آپ دیکھیے، باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں. اب ان باتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ کیونکہ نیکی کی بات اور بری بات دونوں سیم نہیں ہے نا. نہ اس کے یعنی کہ جو دونوں سیم نہیں ہیں اور اس کے اثرات بھی سیم نہیں ہیں اور اس کا انجام بھی سیم نہیں. اوکے، یہ دونوں کا جو فرق ہے، الحسنہ اور السیئہ کا جو فرق ہے، جو لوگ کر رہے ہیں ان میں بھی فرق ہے اور ان کے انجام میں بھی فرق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ کہ جو ایمان والے ہیں، اوکے، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ پلٹ کے اس کے ساتھ برائی نہیں کرتے. اللہ نے کیا کہا؟ آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو احسن ہو. احسن مطلب کیا؟ بیسٹ. اوکے، یہ طریقہ ہے برائی کو ٹالنے کا. برائی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. سامنے سے کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی ہمارے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی ہمیں طنز کر رہا ہے، تانا دے رہا ہے، ہماری عیب جوئی کر رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا کوئی ہمارے ساتھ غلط رویہ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے، ہمارا حق نہیں دے رہا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. برائی کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے نا سامنے والے کی طرف سے. لیکن کیا ہم نے پلٹ کے اس کے ساتھ برائی کرنا ہے؟ کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے ہمیں؟ نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ کہ تم برائی کو اچھائی سے دور کرو. تو آپ دیکھیں گے کہ یکایک وہ شخص کہ آپ کے لیے اس کے درمیان دشمنی ہے، آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گرم جوش جگری دوست. آپ دیکھیے، ریلیشن اچھے کرنے کا نسخہ ہے کہ ہم اگر اپنے جو رشتے ہیں ان کو ہم سنوارنا چاہتے ہیں تو رشتوں کو سنوارنے کے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟
کہ سامنے والا غلط بھی کرے نا، ہم نے پلٹ کے غلط نہیں کرنا، ہم نے اچھا ہی کرنا ہے اس کے ساتھ. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے والے کو تمہارا دوست بنا دے گا. یعنی اس کے دل میں جو بھی میل کچیل ہے ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اس کے اندر اگر دشمنی ہے ہمارے لیے، اور اللہ یہ آپ دیکھیے، اگر کوئی آپ اتنی بھلائی کر کے بھی اگر کوئی برا ہی بنا رہتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ اس کو دیکھ لے گا. ہر نبی کے دشمن تھے تو اللہ نے ان کو دیکھ لیا ہے نا. نبیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات ملی، اور جو لوگ نہیں مانے، جو ان سے دشمنی کرتے رہے، وہ ہلاک ہو گئے. تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے نا، اللہ ان کو دیکھ لے گا، اللہ ان کا حساب لے لے گا. لیکن ہم نے پلٹ کے ان کے ساتھ برا نہیں کرنا. دیکھیے دفاع کرنا الاؤڈ ہے، اوکے، کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں کوئی اتنی ایسی چوٹ پہنچائی گئی ہے تو ہم اتنا ہی بدلہ لے سکتے، جائز ہے، لیکن افضل معاف کرنا. اور افضل کیا ہے کہ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو احسن، یہ افضل، اس سے رشتے اچھے ہوتے ہیں. اور یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے جس کے اندر صبر نہیں، وہ نہیں کر سکتا نا کہ کوئی سامنے اس کے ساتھ برا کر رہا ہے تو وہ پلٹ کے اچھا کرے، نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے اگر سامنے والے نے برا کیا اور پلٹ کے ہم نے بھی اس کے ساتھ برا کر دیا تو اس میں اور ہم میں فرق ہی کیا؟ پھر تو کوئی فرق ہی باقی نہیں رہے گا. تو جس کے اندر صبر ہوتا ہے نا، اسی کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ برا کرے تو بھی وہ اچھا کرتا ہے، اور ایک دن وہ شخص جو اس کا دشمن ہوتا ہے وہ اس کا جگری دوست بن جاتا ہے، گرم جوش جگری دوست بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ آتے تھے جو ان کی جان لینے کی نیت سے آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ ملتے تو اللہ کی توفیق سے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اخلاق دیکھتے تو پھر اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا شروع کر دیتے، ایمان لاتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی بن جاتے. تو یہ سنت بھی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس آیت پہ باقاعدہ عمل کر کے بتایا. اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، تو ہمارا کیسا ہونا چاہیے ہے نا معاملہ؟ ہمارا معاملہ تو ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ایسے ہیں. آپ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، تو ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اسے اپنے رشتے کس طرح سے سنوارنا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے ہم کسی کے بھی ساتھ بھلائی کریں گے نا، کتنا بھی برا انسان ہوتا ہے نا، اگر ہم اس کے ساتھ اس کی خدمت کرنا، اس کے کام آنا، اس کے آڑے وقت میں، اور اس طرح سے مطلب پلٹ کے اس کے ساتھ اچھا کریں گے ہم، تو دشمن بھی دوست بن سکتا ہے. تو آپ سوچو جو میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے، اگر میاں کیسا بھی ہے، اگر بیوی اپنے میاں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، اللہ سے اجر کی توفیق کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہے، تو ایک دن انشاءاللہ وہ شوہر بھی اچھا بن جائے گا. لیکن اگر شوہر برا غلط کام میں ہے یا برائی کچھ کرتا ہے نادانی سے، اور پھر بیوی بھی پلٹ کے اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، تو پھر تو یہ رشتہ کہاں سے نبھے گا؟ پھر اگر ساس بہو کا بھی دیکھے آپس میں کہ ساس برا کر رہی اس لیے بہو برا کرے، بہو برا کر رہی اس لیے ساس برا کرے، تو رشتے بنیں گے. گھروں آپ دیکھیں کسی بھی گھر کے لیے کہ وہ خوشحال رہے، اس میں اگر کوئی ایک جن سمجھدار ہو جائے اور اس آیت پر عمل کرے، اور اس کے لیے بہت صبر لگتا ہے، یہ سب کے لیے سب کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو چاہے گا اللہ اسے صبر دے دے گا. جو سمجھدار بننا چاہے گا، جو اجر کمانا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسے صبر بھی دے دے گا، اور وہ جیت کر نکلے گا. کیونکہ جیت کس کی ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو وہ جیت جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. تھوڑے وقت کی تو مشکلات ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں آزمائش کے طور پر بھی رکھا ہے نا، کہ ایک دوسرے کی ہماری آپس میں آزمائشیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہے. آپ دیکھیں نصیب والا وہ نہیں جس کو بہت مال ملا ہے لیکن اس کے اندر صبر ہی نہیں. نصیب والا وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت ساری ڈگری ہے
لیکن اس کے پاس صبر نہیں، بہت پڑھا لکھا ہے صبر نہیں. نصیب والا وہ ہے جس کے اندر صبر ہے. پھر چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جس کے اندر صبر ہے وہ نصیبوں والا ہے. اس کو بہت بڑا نصیب ملا ہے، کیونکہ اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس میں. اس کو دنیا میں بھی بہت اچھا اخلاق مل گیا، لوگ اس کو پسند فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت ہے. اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے، اب کیا ہے، شیطان ہمیں یعنی کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا کرے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ابھارتا ہے کہ نہیں تم کیوں کرو گے، تم کیوں اچھے بنو گے. اور پوری پاسٹ کی جتنے درد ہے نا سب یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اس وقت تمہارے ساتھ ایسے کیا تھا، یہ بولا تھا اور ایسا ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، تم نہ ان کے ساتھ اچھا کرنا. تمہیں پھر وہ بیوقوف سمجھیں گے اور تمہیں کمزور سمجھیں گے اور تمہیں اور ستائیں گے، اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہاری کوئی قدر نہیں ہے، تمہاری یعنی کہ اپریشیٹ نہیں کرتا کوئی تمہیں. تم کتنا کرو گی، کب تک کرو گی، بس ہو گیا بہت ہو گیا اب اور برداشت نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اوکے. تو اگر شیطان اس طرح کا وسوسہ ڈال کر ابھارے کہ ہم پلٹ کے سامنے والے کے ساتھ بھلائی نہ کریں، تو اللہ کی پناہ مانگنا ہے. فاستعذ باللہ. کیا پڑھنا ہے اس وقت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے. یقیناً وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا، یعنی اللہ ہماری دعا سنے گا بھی، قبول بھی فرمائے گا، اور اسے پتا ہے ہماری حالات کہ ہمارے حالات کیسے. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہمارا وہ جو ہمارے دماغ میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہے، ہم اپنے آپ سے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھار اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ خود کا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور پھر پچھتا کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر بعد میں جب تک ہوش آتا ہے تب تک تو پچھتا کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیے سبحان اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات بتائی کہ ایک مسلمان کو کس طرح سے برائیوں کو دور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو. آپ دیکھیے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہے، وہ مجھے اجر دے گا، وہ میرے ساتھ ہے، اس کو صبر بھی آ جاتا ہے. اوکے. جس کو یہ پتا ہے کہ صبر کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے، صبر کرنا بڑی خوش نصیبی والی بات. اور جس کو یہ پتا ہے کہ شیطان تو نہیں چاہے گا کہ ہمیں اتنی بڑی خوش نصیبی ملے، تو وہ تو بہکائے گا. تو ہم نے، آپ دیکھیں شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے حملوں سے کوئی اور ہمیں نہیں بچا سکتا، صرف اللہ ہی بچا سکتا. تو اللہ سے پناہ مانگ. تو یہ طریقہ ہے معاملات کو ہینڈل کرنے کا. ٹھیک ہے. اور یہ طریقہ ہے کسی یعنی کہ دوستی کرنے کا، دوست بنانے کا. اوکے. ایک بڑی فیمس کتاب ہے سیلف ہیلپ اور پروڈکٹیوٹی میں کہ ہاؤ ٹو ون فرینڈز یا ایسے کچھ ہے. اوکے. ڈیل کارنیگی کا ہے وہ، کہ کس طرح سے مطلب لوگوں کا دل جیتا جاتا ہے. ہاں، ہاؤ ٹو ون فرینڈز یا اس طرح سے کچھ اس کا نام. بیسٹ سیلنگ بک ہے. لیکن آپ دیکھیں سبحان اللہ، لوگوں کو تو اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھنی پڑتی ہے نا ان ساری چیزوں کے بارے میں. اللہ نے چند ہی آیتوں میں اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ ہم نے کسی کا دل کیسے جیتنا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے چیلنجز بھی بتا دیے اللہ نے ہمیں، کہ کیا لگے گا وہ بھی بتا دیا، کہ صبر لگے گا، اور رکاوٹ کیا ہوگی وہ بھی بتا دیا. کہ آپ دیکھیں باہری رکاوٹ تو سب سے پہلے شیطان ہے نا، اور اندر کی رکاوٹ کیا ہے کہ ہم خود اگر کمزور ہوں گے اندر سے نا، تو شیطان کو حاوی ہونا تو آسان ہو جائے گا. اگر ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے صبر کرنا ہے تو شیطان کیا کر پائے گا. لیکن اس کے لیے وہ مائنڈ سیٹ بھی چاہیے نا، وہ مائنڈ سیٹ چاہیے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم یہ کریں گے، تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہونے والا. انسان جو دور اندیش ہوتا ہے نا، کہ وہ جو دور کا فائدہ دیکھتا ہے، تو وہ تھوڑے سے مشکلات پر صبر کرتا ہے اور پلٹ کے اچھا ہی کرتا ہے. تو آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کس طرح سے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، اور انہوں نے پلٹ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ کتنا اچھا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دیکھیے کس طرح لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے سالوں تک ظلم اور زیادتی کرتے رہے، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا.
تو ہمارے پاس تو بہت اچھے رول ماڈلز بھی ہیں، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند بھی ہے۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جس نے سب کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو، اللہ کی، اس کی مخلوق کی نہیں۔ اسی لیے سوریہ نمسکار اور یہ نمسکار وہ نمسکار کچھ نہیں، کوئی نمسکار نہیں، صرف اللہ کو سجدہ بس۔ کیوں؟ کیونکہ نمسکار کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تمہیں سجدہ کرتے، اوکے، اور ہمارے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں۔ پھر اگر وہ تکبر کرے تو پرواہ نہیں، کیونکہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی رات دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ کون اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، کون اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہا ہے، کون اکڑ رہا ہے، کون اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ کے پاس تو بہت ساری مخلوق ہے نا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے معزز فرشتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی خشک اور بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہانے لگتی ہے اور ابھرنے، پھولنے، پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو ضرور زندہ کرنے والا ہے نا۔ اور آپ دیکھیے، اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے نظروں کے سامنے، مطلب کتنے ایسے چیزیں ہو رہی ہے جو اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں احساس ہوگا اللہ کی عظمت کا، کہ اللہ کے لیے کچھ بھی آسان نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کرے، ہمیں کیا ہمارے باپ داداؤں کو بھی، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اوکے۔ بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر، جو اس نے کہا ہے نا کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر۔ تو آپ دیکھیے، جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا نا، اور مٹی کیسی ہوتی ہے کہ جب مٹی نرم ہوتی ہے تو اس میں سے اگر مردہ بیج بھی ڈالو تو اللہ اس میں سے زندگی نکالتا ہے نا، وہ زمین بھی زندہ ہوتی ہے اور اس میں سے زندگی نکلتی ہے۔ لیکن جو اکڑ جاتے ہیں، تو جیسے ایسی زمین ہوتی ہے جو بنجر ہو، جس میں آپ بیج ڈالو تو نہ وہ زمین نرم ہوتی ہے نہ وہ زمین زندگی دے سکتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نہیں بناتا۔ تو اب ہم پر ہے کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارے دل پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے، ہماری پرسنالٹی پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو قبول فرماتے ہیں اللہ کی توفیق سے تو ہمارے فائدہ ہے، تو ہمارے اندر وہ چینج نظر آنا چاہیے، اوکے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اگر ہمارے اندر وہ بدلاؤ آیا، ہم قرآن اور سنت پر واقعی عمل کرنے والے بنے، تو ہم دیکھیں گے کہ آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے، کہ جن سے بھی ہم ملتے ہیں ہمارے رشتے اچھے ہو جاتے ہیں، جب ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کے خاطر صبر کرنے والے بن جاتے ہیں، جب ہم اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے معاملات جب اچھے ہوتے ہیں، ہمارے رشتے اچھے ہوتے ہیں، اور پھر خیر اور بھلائی اور ہماری زندگیوں میں وہ آسانیاں آنا شروع ہوتی ہے، اور ہم قرآن پر جب چلتے ہیں تو بہت سے چمتکار بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں، اور بہت سی برکتیں آتی ہیں، وقت میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، صحت میں برکت، ہر چیز میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ وہی خاتون جس کو لگتا تھا کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتی، جب اللہ اسے چنتا ہے، توفیق دیتا ہے قرآن پڑھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، تو اس کے وقت میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ وہ گھر کے کام بھی کر لیتی ہے، وہ قرآن بھی پڑھ لیتی ہے الحمدللہ، وہ دوسروں کی بھی خدمت کر لیتی ہے، دوسروں کو بھی بتاتی ہے، ان تک بھی پہنچاتی ہے، ماشاءاللہ اس کے وقت میں اتنی برکت آ جاتی ہے، اس کی صحت میں بھی برکت آتی ہے، اللہ اسے شفا دیتا ہے، تو ہر چیز میں اس کے رشتے اچھے ہونے لگتے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہونے لگتے ہیں، تو ایک دم فائدے مند بن جاتے ہیں، ہے نا، الحمدللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یہ تجربہ کیا ہوگا انشاءاللہ، ہے نا، بالکل۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات میں کجروی اور کفر کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے نہیں رہتے، کیا پھر جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو روز قیامت امن کے ساتھ آئے گا؟ تم جو چاہو عمل کرو،
آپ دیکھیے اللہ نے کیا کہا ہمیں، تمہاری چوائس ہے، تم قیامت کے روز امن میں آنا چاہتے ہو یا پھر جہنم رسید ہونا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال، تم کیا کرو، اور تم جو چاہو کرو، اللہ نے کہا ہے دنیا کے لیے کہ تم جو چاہو کرو، تم جو کچھ کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا جو انجام ہے نا وہ ہمیں دیکھنا ہوگا، ہر کوئی خود ذمہ دار ہے اس کے انجام کا۔ بے شک جن لوگوں نے ذکر یعنی قرآن کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، حالانکہ بلا شبہ یہ تو ایک بہت بلند مرتبہ کی کتاب ہے، یہ کتاب جو قرآن ہے کتاب عزیز ہے، باطل اس کے پاس پھٹک نہیں سکتا، کوئی باطل، کوئی غلط چیز، کوئی جھوٹی چیز، بیکار چیز قرآن کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتی، اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے نہ، یہ بڑی حکمت والے تعریف کیے ہوئے کی طرف سے نازل کی گئی۔ کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے اور حمید ہے۔ آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو بھی قرآن لوگوں تک پہنچائے گا تو دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو بڑے خوش ہو جائیں گے، آپ کو گلے سے لگا لیں گے، ایک وہ جو آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ سے دور بھاگیں گے، آپ کو ٹیگ لگائیں گے کہ آپ فلاں ہو اور ہم آپ میں سے نہیں ہیں، اس طرح سے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے نا، اس میں نا ہم کو بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اصل اللہ والے کون ہیں، اللہ کھول دیتا ہے ہمارے سامنے، کیونکہ آپ دیکھیے کبھی کبھار ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا بہت اللہ والا ہے اور ہم خوشی خوشی سے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو قرآن بتاتے ہیں کہ ماشاء اللہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا، کتنا اچھا ہے نا، کتنا اچھا ہے، اور اسے ہم پر غصہ آ رہا ہوتا ہے، اسے ہم پر غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور اسے ہماری کوئی بات اچھی نہیں لگتی، وہ ہم سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں پسند نہیں کرتا، وہ ہمیں ٹیگ لگا دیتا ہے کہ تم تو وہ دوسرے ہو، وہ تم ہم میں سے نہیں، اور ہم تعجب کرتے ہیں، میں تو سمجھتی تھی یہ سامنے والا بڑا اتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کو تو اب مجھ پہ اور پیار آئے گا، وہ تو خوش ہو جائے گا مجھ سے مل کر کہ اچھا تم کو بھی اللہ نے ہدایت دے دیا، تم بھی قرآن کی طرف آ گئی ماشاء اللہ، اور تمہیں گلے سے لگا لے گا، لیکن ایکسپیکٹیشن کے ایک دم الٹ ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور کسی کے ساتھ ایسا ہوگا کہ جس کے بارے میں ہم نے سوچا تھا کہ پتہ نہیں یہ مانیں گے یا نہیں، یہ اتنے دنیا میں ڈوب چکے ہیں، غرق ہو چکے ہیں، پھر بھی آپ ان کو بتائیں گے، پتہ چلا وہ آپ کو گلے سے لگا رہے، پتہ چلا وہ آپ کو کہہ رہے اچھا اور بتاؤ اور بتاؤ، وہ آپ کو جج نہیں کر، یہ بھی پاسبلٹی ہے، کچھ بھی ہو سکتا۔ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اور خوشی سے آپ سے ملیں گے، کچھ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، کچھ لوگ آپ کو اپنا کمپٹیشن سمجھنے لگیں گے کہ اچھا اب یہ کہیں دین پھیلانے لگ گئی تو کہیں جو لوگ میرے درس میں آتے تھے کہیں اس کے درس میں جانے نہ لگ جائے، پھر وہ اپنے لوگوں کو بھڑکانا شروع کریں گے، اس کی نہ سننا، وہ تمہیں بہکا دے گی، سبحان اللہ۔ ہوتا ہے، بہت سارے تجربے ہوتے ہیں، پتہ ہے ہم جب دین سے جڑتے ہیں تو ہم کو نا یہ سب کے لیے تیار رہنا چاہیے، سب ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے، مین ہم کو اپنی فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا پہ چلنے والی بنا اللہ، اور تیرے جتنے اللہ والے بندے ہیں سب سے محبت کرنے والی، سب کے لیے عاجزی اختیار کرنے والی، ان کے آگے کندھے جھکانے والی، ان سے محبت کرنے والی بنا اللہ تیرے خاطر، اللہ تیرے خاطر، اللہ مجھے ان میں سے نہ بنانا جس کو تو پسند نہیں کرتا، اللہ مجھے دین وہ سمجھا جو حق ہے جیسا تو نے چاہا، اور اللہ تعالیٰ جو باطل ہے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا کہ وہ باطل ہے اور مجھے توفیق دے کہ میں اس سے بچوں، اور جو حق ہے مجھے توفیق دے کہ میں اس کو سمجھوں، اس کو قبول کروں اور اس پر عمل کروں، آمین یا رب۔ جو اللہ والے وہ ہمارے دوست، ہم کو ان سے پیار ہے، اللہ مجھے ان میں سے بنا جو تیرے بندوں سے پیار کرنے والے، تیرے خاطر، بس ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے، ہم کو اللہ کی رضا چاہیے، باقی جس نے جو کر رہے وہ تو اللہ خود ہی اللہ کو حساب دے گا، ہے نا؟ تو آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، ہمیں پتہ ہے دکھ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ نبیوں کے زمانے میں جو لوگ تھے جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا وہ کافر تھے، ہمارے اپنے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے؟
تو ہم بڑے فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں نا میری بہن. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ بہت بڑے فتنوں کا دور, ہر طرف فتنے. اور آج کے زمانے میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ کہ دوسروں سے زیادہ ہمیں تو اپنوں سے ہی ڈر لگتا ہے. یہ حال بھی آ گیا ہے کہ ہم ہچکچاتے ہیں ان کو کیسے بتائیں, ان کو کیسے بولیں, کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے. حالانکہ ہمیں صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور اللہ کے آگے کسی اور کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے ہمارے ایمان پھر بھی ابھی اس لیول پہ نہیں آئے ہیں کہ ہم بغیر ڈرے لوگوں کو حق بتانے والے بنے اور پرواہ نہ کرے کسی کے ملامت کرنے کی. اور اصل میں ہمیں اس لیول پہ آنا ہے کہ جو حق ہے عاجزی کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا ہے اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرنی. تو بے شک آپ کا رب معاف کر دینے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو دونوں ہیں, اللہ تو دونوں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مغفرت ملے اور ہم ان میں سے نہ بنے جن کے لیے دردناک عذاب ہے, تو ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی. ہم نے یہ فکر نہیں کرنا ہے کہ باجی میں تو اچھا کرتی ہوں, وہی لوگ نہیں کرتے, وہ ایسا بولتے ہیں, یہ ایسا بولتے ہیں, وہ ایسا کرتے ہیں, یہ ایسا. ان کو چھوڑو میری بہن. چاہے وہ آپ کا شوہر ہو, چاہے آپ کے بچے ہو, چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہو, رشتے دار ہو, پڑوسی ہو, کوئی بھی ہو, دوست احباب ہو یا آپ کے کلیگز ہو, جو بھی ہو, آپ وہ کرو جو آپ کو کرنا ہے اللہ کے خاطر. وہ کیا کر رہے ہو اس کا حساب اللہ پہ چھوڑ دو. کب تک روتے رہو گے کہ وہ یہ کر رہے, وہ یہ کر رہے, وہ کر رہے. چھوڑو, بس کر دو, رک جاؤ یہ سوچنے سے کہ وہ یہ کر رہے, وہ یہ کر رہے. جو کچھ کر رہا ہے جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اپنی فکر کرو کہ میں کیا کر رہی ہوں, کیونکہ میں غلط کروں گی یا میں غلط کنٹریبیوٹ کروں گی, غلط انفلوئنس کروں گی, تو میرا کیا بنے گا. اور سامنے والے کو اچھا انفلوئنس کر سکتے ہیں, کریں, برا انفلوئنس کرنے والے نہ بنے. اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بنا کر بھیجتے تو وہ ضرور کہتے اس کی آیتیں عربی میں کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئی. اگر قرآن عربی میں نہ ہوتا تو مکہ والے نہ مانتے, ہے نا. کیا کتاب عجمی ہے اور رسول عربی, یہ اعتراض کرتے پھر. کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. قرآن اللہ نے کس لیے اتارا ہے؟ ہدایت اور شفا کے لیے. لیکن وہ ہدایت اور شفا ایمان والوں کو ملتی ہے. جو ایمان لائے گا اسے اس سے جینے کا راستہ بھی مل جائے گا, اس کی آخرت بھی سنور جائے گی, اللہ کی رضا بھی مل جائے گی, اسے اپنی منزل مقصود مل جائے گی, اسے دنیا میں ہی شفا مل جائے گا اور آخرت میں تو بہت بڑے خسارے سے بچ جائے گا. دنیا میں ہر لحاظ کا شفا, اخلاقی شفا, اوکے, جو ذہنی شفا ہے, جو جذباتی شفا ہے, جو جسمانی شفا ہے, جو روحانی شفا ہے, جو نفسیاتی شفا ہے, سارے قسم کے شفا اسے مل جائیں گے. قرآن ایمان والوں کی ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے, اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں یہ بوجھ ہے. قرآن ان کے لیے بوجھ ہے ان کے کان میں, اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے. یہ لوگ جو حق بات نہیں سنتے گویا کے دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, پھر اس میں اختلاف کیا گیا, اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا, یعنی ان کے اوپر عذاب آتا ہے. اور بلا شبہ وہ اس قرآن کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے. جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے, اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے. اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. قیامت کے آنے کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے, صرف اللہ کو پتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اور جو بھی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے, سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. سبحان اللہ. اور جس دن وہ انہیں پکارے گا میرے شریک کہاں ہیں, وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی بھی شرک کا گواہ نہیں. قیامت کے روز وہ لوگ انکار کر دیں گے. اوکے, انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور ان سے وہ گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے, اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. اب بتائیے وہاں حشر کے میدان میں یہ یقین آنے کے بعد کہ اللہ کے پاس سے ہم
کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے اللہ سے بچ کے. بہتر یہ ہے نا کہ جیتے جی اللہ کے پاس آ جاؤ. چھوڑ دو باقی ساروں کو جو دوسروں کو جو منانے میں لگے ہوئے ہو نا کہ کوئی کوئی میری سفارش کر دے گا اور میرے کام بنا دے گا. جن کے پیچھے لگے ان کو چھوڑ کے آج اللہ کا مضبوط سہارا تھام لو جو مضبوط کڑا ہے نا. کیونکہ باقی سارے کڑے گم ہو جائیں گے وہاں پہ. جن کو آج دنیا میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے وہ وہاں پہ گم ہو جائیں گے. پھر وہاں یقین آنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. آج یہاں یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. کوئی دوسرا رب نہیں ہے. اللہ ہی رب ہے اور اسی کو پکارو. اسی اکیلے کی عبادت کرو. جیسا اس نے کہا ہے ویسا جیو. تو انشاءاللہ قیامت کے روز اس کا یہ جو سہارا آپ نے دنیا میں لیا وہ وہاں بھی کام آئے گا. انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ انتہائی مایوس سخت نا امید ہو جاتا ہے. یہ ایسے کون ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں. ایمان والا ایسا نہیں ہوتا. اور جو تکلیف اسے پہنچی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً کہتا ہے یہ تو میرے ہی لیے ہے. مطلب میں ڈیزرو کرتا ہوں یہ اس لیے مجھے ملا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے. اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو بلا شبہ اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہی ہوگی. چنانچہ ہم ان کافروں کو ضرور بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے اور ہم انہیں سخت عذاب ضرور چکھائیں گے. آپ دیکھیے ایک کافر کو جس کو غلط کر کے بھی لگ رہا ہے کہ وہاں بھی اسے موت کے بعد بھی جنت ملے گی تو وہ خود کو دھوکا دے رہا ہے. کفر کر کے شرک کر کے اگر کوئی سوچے وہ سورگ جائے گا تو کوئی نہیں سورگ ہے اس کے لیے. نرک ہی ہے. سورگ صرف ایمان والوں کے لیے. جو جنت ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے جو ایمان لا کے عمل صالح کرو. اوکے تو آپ دیکھیے ایمان لا کے عمل صالح کرنے والے جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر عاجزی اختیار کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے یہ اللہ نے دیا اپنی رحمت سے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے دیا ہے. وہ اس کو آزمائش سمجھتے اس کو صحیح جگہ لگاتے ہیں اللہ کی فرما برداری میں. اس کے ذریعے سے آخرت کماتے ہیں. اللہ کو خوش کرنے کے کام کرتے ہیں. اور جب تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں. انہیں اپنے رب کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جو بھی میرے ساتھ کر رہا ہے میرے بھلے کے لیے کر رہا ہے. اس میں کوئی خیر ہوگی. اللہ اس کے ذریعے سے مجھے کچھ سکھا رہا ہے. اللہ کوئی بڑی چیز کے لیے مجھے تیار کر رہا ہے. کوئی بہتر چیز کے لیے مجھے کوئی بڑی کامیابی کے لیے اللہ مجھے تیار کر رہا ہے. اللہ مجھ سے کچھ بڑا کام لینا چاہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے مجھے گزار ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے خاطر صبر کرتا ہے انسان. تو ایک ایمان والا ایسا ہوتا ہے. لیکن ایک کافر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ اچھا ملتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں. تکلیف آتی ہے تو ایک دم مایوس. آپ دیکھیے آج کل کی لڑکیوں کا دماغ کیسا چلتا ہے. آج کے نوجوانوں کا ان کو لگتا ہے کہ وہ ہر چیز ڈیزرو کرتے ہیں. وہ انٹائٹلڈ ہے ان چیزوں کے لیے. ان کو ایسا لگتا ہے. یہاں تک کہ ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. ماں باپ کے لیے بھی شکر نہیں. اللہ کے لیے بھی نہیں. ماں باپ کے لیے بھی نہیں. اور ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور ماں باپ سے ایسے مطالبے کرتے ہیں ہمیں موبائل دلاؤ ہمیں بائک دلاؤ ہمیں یہ دلاؤ وہ دلاؤ. ان کے دوسروں کے ماں باپ دلا رہے آپ کیوں نہیں دلاتے. سب تو کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے. آپ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے. کچھ ملے تو خوش کچھ نہ ملے تو نا امید ڈپریس. خود بھی پریشان اور اپنے ماں باپ کو بھی پریشان کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے انٹائٹلڈ ہے. وہ ہر چیز ڈیزرو کرتے ہیں. کوئی کچھ نہیں ڈیزرو کرتا. اللہ اپنے فضل سے دیتا. کوئی بھی اگر کوئی خاتون سوچتی ہے نا کہ مجھے یہ شوہر کیوں ملا مجھے تو اس سے امیر شوہر ملنا چاہیے تھا اور میرے ساتھ تو یہ ہونا چاہیے تھا اور وہ ہونا چاہیے تھا. کچھ نہیں. ہم میں سے کوئی کچھ ڈیزرو نہیں کرتا. اللہ نے جو بھی دیا ہے ہمارے لیے جو بیسٹ ہے وہ دیا ہے. وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کا ہر فیصلہ بیسٹ ہوتا ہے. اپنے آپ کو اتنا اسپیشل مت سمجھو. جاگو. ہم سے زیادہ تکلیفوں میں لوگ ہیں جو ہم سے بھی نیک ہے.
لیکن تکلیف سے گزر رہے، ان کے وہاں پر کوئی بیمار ہے، کہیں پر جنگ چل رہی ہے، کہیں پر غریبی ہے، وہ ہم سے اچھے ہیں، ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ امیر بناتا ہے، پھر اس سے وہ پورا مال چھین کر اسے غریب بنا دیتا ہے. کوئی غریب رہتا ہے، اللہ اس کو امیر بناتا ہے. اس لیے نہیں کہ کوئی ڈیزرو کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہوتی ہے. ٹھیک ہے انسان محنت کوشش کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی کرتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کرتا ہے. جو اپنے پاس ہے ایک انسان اگر اس پر شکر نہ کرے نا، اور اللہ سے شکوہ کرے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں اور میں ہی کیوں، تو وہ سب سے بڑا ناشکر ہو. سبحان اللہ. میں میرے ون آف دا فیوریٹ رائٹرز ہے ڈاکٹر محمد العارفی. تو آج میں ان کی کتاب پڑھ رہی تھی، تو اس میں سبحان اللہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ انہوں نے مطلب ایک کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے وہ، اور وہ گاؤں جو تھا نا وہ بڑا فیمس تھا سائکیٹری وارڈ کے لیے، کیونکہ وہاں پہ مطلب پاگلوں کا جو پاگل خانہ ہوتا ہے نا، سب سے بیسٹ پاگل خانہ جو ہے وہ اس علاقے میں تھا، اور وہ علاقہ اس کے لیے بڑا فیمس تھا. تو وہاں پر ان کا کچھ بیان وغیرہ تھا اس ایریا میں، تو انہوں نے ریکویسٹ کیا اپنے ساتھی سے جو وہاں کے تھے، جو آرگنائزرز کہ مجھے وہاں لے چلو، جو یہاں کا سب سے بڑا پاگل خانہ ہے، تو مجھے وہاں پر لے کر چلو. تو انہوں نے ان کے دو جن سے انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ مجھے لے کر چلو، تو وہ مذاق میں کہنے لگے کیوں آپ مطلب آپ اپنا انٹیلیجنس چیک کرنا چاہ رہے ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں، کیوں آپ وہاں جانا چاہتے. تو وہ کہتے کہ نہیں مجھے مطلب سبحان اللہ. آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو نہیں دیکھتے نا، جب ہم کبھی کوئی ہاسپٹل وزٹ نہیں کرتے، کسی بیماروں کو وزٹ نہیں کرتے ہیں، جب ہم کوئی میت پر نہیں جاتے، یا اس طرح کے یا کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی دل جوئی کے لیے نہیں جاتے، تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. جب انسان اپنے سے نیچے نہیں دیکھتا انسان کو نہیں سمجھ میں آتا. تو انہوں نے کہا کہ مطلب میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں ہم پر، اس کے احساس کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں کے حالات کیا ہے، تاکہ ہمیں نصیحت ملے، ہمیں عبرت ملے. تو وہ جو ہوتے ہیں مطلب کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں تھوڑے سے ڈاماڈول ہوتے ہیں، وہ نہیں لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں شیخ کو، لیکن جب شیخ یہ بات کہتے ہیں تو وہ ان کو لے کر جاتے ہیں. تو جب وہ لے کر جاتے ہیں تو اس میں ان کو جب اس پاگل خانے کے ایک ایک کمرے سے گزارا جاتا ہے باہر سے، ٹھیک ہے نا، تو پہلے وہ ایک کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تقریباً 10 جو ہے بیڈ رکھے ہوئے، اور ایک ہی شخص ہے جو اس پر لیٹا ہوا، اور وہ شخص کانپ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب پورا وہ جیسے شیورنگ ہوتا ہے، ٹریمبلنگ، وہ ٹریمبل کر رہا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. تو بولے ان کو نا ہر 5-6 گھنٹے میں مرگی کا دور آتا ہے، ہر 5-6 گھنٹے میں مرگی کا دور آتا ہے. تو پوچھتے ہیں کب سے وہ ایسی حالت میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کب سے یہ ایسی حالت میں؟ تو بتاتے ہیں کہ 10 سال سے، 10 سال سے وہ شخص ہر 5-6 گھنٹے میں مرگی کا دورہ سے گزرتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد میں وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، تو اس روم میں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ باہر سے دروازہ بند ہے، صرف ایک چھوٹا سا جیسے ہول ہوتا ہے نا جس میں سے جھانک کے اس کمرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، تو اندر لوگ ہوتے ہیں. اوکے. اور وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا. اس میں ایک شخص ہوتا ہے، اس میں ایک شخص ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں اس شخص کو کہ وہ جو کمرہ ہوتا ہے وہ کمرہ پورا براؤن کلر کا ہوتا ہے، اس کی زمین بھی براؤن، اس کی چھت بھی براؤن، اس کا دیواریں بھی براؤن. اوکے، یعنی کہ چھت نہیں مطلب دیوار اور زمین. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ اکیلا آدمی اس کمرے میں کیا کر رہا ہے اور اس کی دیوار اور زمین براؤن ہے. تو بتاتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ اپنے آپے میں نہیں رہتا ہے. یہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے مطلب تو یہ اپنا کیا کہتے ہیں دیواروں میں ہاتھ مارتا ہے، پیر مارتا ہے، اپنا سر پیٹتا ہے،
اور اس طرح سے وہ اپنا ہاتھ پیر توڑ لیتا ہے, اپنا سر پھوڑ لیتا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے ہم نے اس کو ایسے کمرے میں رکھا ہے جس میں اس کے دیواروں پہ اور زمین پہ نا اسپنج لگائے, تاکہ یہ جتنا بھی اپنے آپ کو پیٹتا رہے لیکن اس کو چوٹ نہ لگے. سبحان اللہ. تو پھر اس کے بعد میں اور آگے بڑھتے ہیں. تو جب وہ آگے بڑھتے ہیں اور جیسے جیسے وہ یہ حالات دیکھتے رہتے ہیں, وہ دعا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, آمین یا رب. تو جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ ایک کمرے سے گزرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بیڈ نہیں ہوتا, اوکے, اور اس کے اندر 30 آدمی ہوتے ہیں. ایک اذان دے رہا ہے, کوئی گانا گا رہا ہے, کوئی ناچ رہا ہے, مطلب اس طرح 30 لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں. اور ان 30 لوگوں کے درمیان ایک شخص ہوتا ہے جس کو کرسی سے باندھ کے بٹھایا گیا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ پیر سب بندھے کرسی کے ساتھ. تو پوچھتے ہیں ان سے کہ ان کو باندھ کے کیوں رکھا ہے, ان کو کھلا کیوں نہیں چھوڑا. تو بولے اگر ان کو کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ کھڑکیاں توڑ دیتے ہیں, دروازے توڑ دیتے ہیں, لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں, جو بھی ان کے سامنے آئے گا سب پر اٹیک کرتے ہیں. تو سبحان اللہ, شیخ کو آنسو آ گیا کہ کب سے وہ اس حالت میں, 10 سال سے. اوکے, کہ یہ جو تقریباً کچھ 3 لوگ ہوتے ہیں کہ ایک یہاں پہ 10 سال سے اس حالت میں, ایک یہاں پہ 7 سال سے اس حالت میں, ایک یہاں پہ 5 سال سے اس حالت میں, اس لیے ان کو باندھ کے رکھا گیا. تو سبحان اللہ, پھر وہ آگے جب جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ بس ابھی میں مطلب جاتا ہوں, مطلب ان کے لیے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھنا. تو وہ جو ڈاکٹر جو بتا رہے ہوتے ہیں سارا کچھ, تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی آپ کو اور ایک کمرہ دیکھنا چاہیے, اور ایک جو ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو اور ایک نیا سبق مل جائے کچھ, تو آپ میرے ساتھ آؤ. تو وہ لے کر جاتے ایک بڑے کمرے کی طرف, اور وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اور اندر جاتے. سبحان اللہ, وہاں جو وہ دیکھتے اس سے پہلے انہوں نے کچھ اس طرح نہیں دیکھا ہوتا. وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک 50 سال کا شخص ہے, اوکے, جو ہو سکتا ہے 50 سال سے بھی زیادہ اس کی عمر تھی, اور اس کے پورے بال سفید ہو چکے, اور وہ مطلب ایسے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ایک دم گھبرایا ہوا ہے, ڈرا ہوا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں, اور جو مین چیز ان کو حیرت میں ڈالتی ہے کہ وہ جو شخص ہوتا ہے وہ وہ پورا ننگا ہوتا ہے, اس کے اوپر کپڑے نہیں ہوتے. تو ان کو ایک دم مطلب شرم آ جاتی ہے, شیخ کو ایک دم شرم آ جاتی ہے, تو وہ ایک دم سے اپنی نظر پھیر لیتے ہیں, اور مطلب ان کو تھوڑا سا ناراضگی بھی ہو جاتی ہے کہ مطلب تم مطلب یہ کیوں بتا رہے مجھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ ان کو کپڑے کیوں نہیں پہنائے. تو کہتے ہیں کہ ان کو جو بھی ہم کپڑا پہناتے ہیں وہ کھا جاتا ہے. وہ اپنے دانتوں سے چبا کے اپنے کپڑے, دن میں 10 کپڑے ان کو پہنا چکے, جب پہلے دن آئے تو 10 کپڑے پہنا چکے, تو 10 کے 10 کپڑے وہ کھا گئے, چبا جاتے ہیں, چبا کے پھاڑ دیتے ہیں اور کھانے کی کوشش کرتے تھے. اور بتایا گیا کہ یہ جو شخص تھا یہ بہت امیر تھا یہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیے, اللہ رحم فرمائے, کوئی انجینئر, کوئی ڈاکٹر, کوئی کچھ اور, کہ جن کو ان کے بچے لا کر چھوڑتے ہیں مجبوری میں, کہ امیر گھرانے کے لوگ جو غریب ہو گئے, کیوں کہ اللہ نے ان کی عقل چھین لی. سبحان اللہ. آج ایک انسان اگر اپنی عقل پہ فخر کرے گا کہ جب اسے کچھ ملے تو ہاں میں بڑی انٹیلیجنٹ, اس لیے مجھے اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے. نہیں میری بہن, اگر ہمیں جو بھی صلاحیتیں ملی ہے, چاہے وہ عقل ہے, چاہے اچھا دل ہے, چاہے اچھی زبان ہے, چاہے علم ہے, جو کچھ ہمیں ملا ہے نا, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے, ہمارا کمال نہیں. اگر اللہ تعالیٰ صرف ہماری عقل چھین لے ہم سے نا, یہی گھر والے
جو آج ہم سے پیار کرتے ہیں نا، یہی لے کے جا کے ہمیں پاگل خانے میں چھوڑ کر آئیں گے۔ تو ہم نے نا اللہ کی نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، شکر گزاری میں رہنا ہے کہ اللہ تیرا شکر۔ آپ دیکھیں، اگر ایک انسان کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت، اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں کہ جیتے جی ایمان مل گیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ساتھ میں عمل صالح کی توفیق دے تو سونے پہ سہاگا، اللہ کا احسان ہم پر۔ لیکن انسان یہ موقع کیسے کھو دیتا ہے؟ جب انسان ایمان کو ویلیو نہیں کرتا، اللہ کی دی ہوئی جو زندگی ہے، جو وقت ہے، جو صلاحیت ہے، جو صحت ہے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، جب انسان اس کو ویلیو کرنے کے بجائے صرف شکوے شکایتوں میں لگا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آئی ڈونٹ ڈیزرو دس، آئی ڈونٹ ڈیزرو دس، آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو دس، غلط۔ اللہ نے کیا کہا کہ اور جو لوگ تکلیف اور جو تکلیف اسے پہنچی ہے، اس کے بعد اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ یقیناً کہتا ہے یہ تو میرے ہی لیے ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو بلا شبہ اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہی ہوگی۔ چنانچہ ہم ان کافروں کو ضرور بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے، اور ہم انہیں سخت عذاب ضرور چکھائیں گے۔ یہ کہا اللہ نے ان کافروں کے لیے جو خوشی اور غم کے معاملے میں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، اللہ سے انسان منہ موڑ لیتا ہے جب اللہ احسان کرتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو حق کی مخالفت میں دور چلا جائے۔ جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق یعنی دنیا میں بھی اور جو خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے۔ اور آپ دیکھیں، واقعی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے یہ آیت سچ ثابت، یعنی کہ یہ آیت تو ہے ہی سچی نا۔ آج ہم جس دور میں ہیں، ہمارے یہاں تو یقین کس لیول کا ہونا چاہیے، صحابہ تو اس دور میں یقین کیے ان چیزوں پر جب تک کہ وہ اتنی چیزیں سائنس کے لحاظ سے جو قرآن سے ثابت ہو چکی ہے اس وقت نہیں تھی۔ تو ہمارا یقین اور ایمان کتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہو، ہر چیز کا گواہ ہے؟ یہ قرآن حق ہے۔ خبردار بے شک وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں، خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے۔ سورہ شورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوا، حامیم عین سین قاف۔ اگر آپ تلاوت کریں گے تو اس کو آپ دیکھیں جہاں مد لازم ہے مد لازم دینا ہے، اور آپ کو تجوید کے احکام پتا ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اللہ زبردست غالب و حکمت والا آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے اسی طرح وہی کرتا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند مرتبہ بڑی عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اللہ کی عظمت و جلال کے باعث اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، اور تمام فرشتے اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ خبردار بلا شبہ اللہ ہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن وحی کیا تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے ارد گرد و پیش والوں کو ڈرائیں، اور آپ جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں، یعنی قیامت کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ وہ جنت میں ہوگا اور دوسرا بھڑکنے والی آگ میں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا، دو ہی گروہ ہے دنیا میں بھی دو گروہ ہے، ایک ایمان والوں کا اور ایک کافروں کا، اوکے، جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخرت میں بھی دو ہی گروہ ہوگا، ایک جنتیوں کا اور ایک جہنمیوں کا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو اللہ اپنی خاص رحمت سے جن کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ کیونکہ آپ دیکھیے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا،
ایمان عطا کیا اور ہمیں قرآن کو سمجھنے سے جوڑا. کیونکہ اگر ہم اس قرآن کو نہ سمجھتے تو اصل ایمان کیا ہے، اور اصل میں اللہ کیسا ہے، اور اصل میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور جنت جہنم اور یہ ساری جو باتیں قیامت کے بارے میں آئی ہے اس پر جو یقین جیسا ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے جو بدلاؤ ہمارے اندر آنا چاہیے، جو سیریسنس ہمارے اندر آنا چاہیے، وہ نہ آتی نا. تو الحمدللہ اللہ کا احسان. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے اور آخرت میں کامیاب ہونے والوں میں سے بنائے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت عطا کرے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. آمین یا رب. کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں؟ در حقیقت اللہ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اور دین کی جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے نا. اب آپ دیکھیے دین کے معاملوں میں جو ہمارے اختلاف ہوتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے وہ صحیح ہے. ہم اپنی طرف سے جتنا ہو سکے جو قرآن اور سنت ہم تک پہنچا ہے اس کو صحیح سے سمجھ کر اس پر عمل کریں. باقی جو اختلاف ہے وہ اللہ کے سپرد کریں، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا نا. ہم نے یہاں دنیا میں آپس میں لڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو بات آپ کو حق بات سمجھ میں آئی سامنے والے کو پہنچا دو، مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے اس کا اللہ کا معاملہ ہے. ہم نے آپس میں دشمنیاں نہیں کرنا ہے، اللہ کے حوالے کرنا ہے فیصلہ. یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتی ہوں. اللہ سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے سیدھا راستہ بتا. اللہ اختلاف ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے حق پہ رکھ، مجھے حق سمجھا. اگر میں غلط ہوں اللہ مجھے سمجھا کہ میں غلط ہوں اور مجھے اس سے نکال باہر. آمین یا رب. ہے نا. باقی اللہ پر فیصلہ چھوڑنا. وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کے بھی ان کی جنس سے جوڑے بنائے. وہ تمہیں اس زمین میں پھیلاتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں. ہم اللہ کو گمان کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہم اللہ کے بارے میں امیجن کر ہی نہیں سکتے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہیں بیان کر سکتے. ہم جج اور سیڑھی کی مثالیں نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی مثل ہے ہی نہیں. اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں. وہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. بلا شبہ وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. آپ دیکھیں ہمارے پاس جو دین ہے نا بڑا پرانا والا ہے. جو لوگ بولتے ہیں ہمارا دین پرانا ہے اور کفر اور شرک کرتے ہیں وہ دھوکے میں ہے. سب سے پرانا دین دین اسلام ہے. نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی دین دیا تھا. اور جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کیا ہے، یعنی پہلے رسول سے لے کے آخری رسول تک دین ایک ہی ہے. اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ تم اس دین کو قائم رکھو اور تم اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. آپ دیکھیے عقیدے کے معاملے میں فرقہ فرقہ ہونا بہت غلط ہے. دین کے معاملے میں فرقہ فرقہ ہونا غلط ہے. دین ایک ہی ہے شروع سے. اللہ نے کیا کہا؟ فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. اولو العزم انبیاء کے نام لیے اللہ نے یہاں پر. 5 اولو العزم انبیاء ہے اور ان کو حکم دیا فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. یہی بات تو مشرکین پر گرا گزرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے نا، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں ماننا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. فرقے کب بنتے؟ جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر ہٹ جاتے ہیں، قرآن اور سنت کو چھوڑ کے جیسے ہی ہٹتے ہیں فرقے بننا شروع ہو جاتے. جب لوگوں کو اللہ سے زیادہ اپنا فرقہ محبوب ہو جاتا ہے نا، اللہ سے بڑھ کر، قرآن اور سنت سے بڑھ کر کسی کو اگر اپنا فرقہ محبوب ہو جائے تو سمجھو وہیں سے اس کا زوال شروع. اوکے. تو یہی بات تو مشرکین پر گرا گزرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں. اللہ جسے چاہے اپنے لیے چن لیتا ہے
اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اللہ کی طرف اگر کوئی سچے دل سے رجوع کرے گا، اللہ اسے ہدایت دے گا. اوکے میری بہنوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.